नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान है। साहब, अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, भले उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए उस तरह या ना किया जाए, लेकिन मतलब जनरली तो हम सबको ये पता है ना कि वही है। अब हम बड़े अरसे से जो भी इख्तलाफ वफाक और सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उन पर हम बात करते आए हैं। अब गुज़श्ता दिनों सूबाई वज़ीर आला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो आप और मैं जब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने ने इस पर तफसीली बात की उस मुलाकात के हवाले से, जो बातें सामने आई कि वहाँ क्या क्या डिस्कशन हुई। तो आपने एक तासुर देने दिया कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड होने जा रहा है या हो गया है। अच्छा, मैंने उस दिन भी जब आपसे ये बात की कि आप ये खबर दे रहे हैं कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वर्किंग रिलेशनशिप जा रहा है, या वफाक और अपोजिशन के दरमियान मामलात जो हैं वो एक वर्किंग इन्वायरमेंट बिल्ट हो रहा है, तो आपने मुझे झिड़का कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं हालात का जायज़ा लेते हुए ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी 2-3 दिन बाद जो है वो महमूद अज़हरी साहब, जुमे को उनकी मुलाकात होने लगी, जो अपोजिशन लीडर हैं, और वो अपोजिशन लीडर बनाए गए हैं, इमरान खान साहब के नामजद करदा अपोजिशन लीडर हैं। उनकी मुलाकात होनी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने जाएंगे। ये ऑलमोस्ट ये खबर कन्फर्म हो चुकी है। तो सुहेल आफरीदी साहब का मिलना, महमूद अज़हरी साहब से होने वाली मुलाकात, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है सर? इंडिकेट यही कर रहा है जो मैं उस वक्त भी तुम्हें कह रहा था कि देखो, एक होता है आपकी बिल्कुल स्टैंड ऑफ की पोजीशन होती है, तवील अरसे तक, 1 साल तक जो है, 2002 में जो असेंबली बनी थी, एक तकरीबन साल तक रोज़ाना वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले जब आते थे, जब भी असेंबली होती थी, नो LFO, गो मुशर्रफ गो, गो मुशर्रफ गो। और कहाँ 2002 से 2004 तक 3 तक बात चलते चलते बिल आखिर आप कहीं 2007-06 में NRO की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है ना बात? इसी तरह एक मोमेंटम होता है। फरवरी 2024 के बाद एक मोमेंटम या एक चॉइस थी तहरीक इंसाफ के पास। ठीक है। वो ये थी कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये फार्म 47 की असेंबली है, हम इसमें नहीं बैठ रहे। हाँ, 8 फरवरी के बाद इलेक्शन। ठीक है, वो उन्होंने लूज कर दिया। आप जब उस असेंबली में बैठ गए तो आपने, ठीक है, वो अपना बयानिया तो जिंदा रखा। वो बयानिया 1990 की दहाई में पीपल्स पार्टी ने 1990 में भी रखा हुआ था कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, पहले हमारी हुकूमत हटवाई गुलाम खान के जरिए, रिवायत बन गई। इसी तरह जब 1993 में भी दोबारा आई थी, तो नून लीग वाले तो नून लीग का ये था कि जी हमारी कुछ सीटों पे गड़बड़ की गई है पंजाब में, हाँ, देयरफॉर ये गुंजाइश निकली। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने असेंबली में अपनी प्रेजेंस रखी। यहाँ पे मेरी दानिश में तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि अगर आप असेंबली में बैठ गए हैं तो आप ये फार्म 45-47 वाला बयानिया जिंदा रखें, मगर लेकिन नहीं, पार्लिमान में तो किरदार अदा करें ना फिर, वरना वहाँ बैठे ना। मतलब वहाँ पे आपका स्टैंडिंग कमेटी से छोड़ देना कोई तुक नहीं बनता था। अब अगर आप इस पार्लिमान को तस्लीम ही नहीं करते और इसमें अगर आपने काम ही नहीं करना है, तो फिर आपकी हमायत से महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर क्यों बनवाया जाता है? जब वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो उनका एक अब स्टेटस है, उस स्टेटस के मुताबिक वो एक टेक्निकली देखा जाए तो यानी दुनिया के और मुल्कों में, बरतानिया वगैरह में, या पार्लिमानी निज़ाम जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई ये एक तो मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म हो सकता है। अब ये जो स्टैंड ऑफ की पोजीशन है ना, इसको ज़्यादा अरसे तक या तो ये हो कि मैं तो आपकी आंखों में आंखें डालकर यूं करके करता रहूं, या तो फिर हम लड़ लें, और लड़के और एक चीज़, एक हम में से कोई एक बंदा दूसरे को गिरा दे। जब वो न रहे फिर ये है कि ठीक है, आपकी अपनी पोजीशन रहे, मेरी अपनी पोजीशन रहे, लेकिन यार हम थोड़ा सा
یہ طے کر لیں کہ یار ہم خبر نشر میں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک جائیں گے، اس سے زیادہ یار وہ پھر ذرا ایریاز جو ہیں وہ غلط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے اب حکومت، یہ بہت کم ہمارے دوستوں کو سمجھ میں آئے گی، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف والوں سے بات کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا ہے کہ حکومت جھکنے کو مجبور ہو گھٹنے گئی۔ ٹیکنے کو مجبور ہو گئی ہے۔ اگر آپ حکومت سے بات کریں گے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کسی کی سائٹ پہ نہیں کھڑے ہوتے اور اسی لیے ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومت یہ کہے گی کہ جی انہوں نے پورا شوق پورا کر لیا ہے کہ ہمارے لیے جتنے بھی مسائل کھڑے کر سکتے تھے انہوں نے کر لیے، اور بالآخر اب ان کے پاس چونکہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوئی چورن، کوئی طریقہ واپس نہیں رہا۔ تو یہ تو اب یہ ہمارے لیکن اب چلو یہ تو آپ نے دونوں طرف کا ایک جواز دے دیا نا میری یار۔ بات، اب یہ فیکٹ بات ہے کہ یہ میں نے کل آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو بیماری ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی نصرت جاوید نے یہ خبر دے دی۔ ہم بریکنگ نیوز دینے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ بات آپ کی کہیں نہ کہیں اسی طرف جا تو رہی ہے نا سر۔ بات تو سن لو نا یار، حالات حاضرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، رواں تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، فلاں بندے نے اس طرح گیند پھینکا ہے اور یہ گگلی ہے اور یہ کر کے بلے باز نکل گیا ہے، یہ آؤٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کل 3 تاریخ کو محمود خان نجقزئی صاحب ایک باقاعدہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے باقاعدہ دیے ہوئے لیٹر ہیڈ کے اوپر خط لکھتے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان کو، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو تشویش ہے سابق وزیر اعظم کی صحت کے بارے میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ مندرجہ ذیل 3 ڈاکٹروں پر مشتمل ڈاکٹر محمد عاصم، پروفیسر مظہر اسحاق، پروفیسر عامر اعوان، آپ ان پر مشتمل بورڈ جو ہے یہ جائے اور یہ جا کر تو ان کی اب سوال یہ کہ اس پہ بھی اگر پی ٹی آئی اعتراض کر دے کہ یار یہ آپ نے ڈاکٹر اپنی مرضی سے کیوں دے دیے بھائی؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انہوں نے یہ جو نام ان کے پاس آئے ہیں ہاں۔ یہ فیملی کی طرف سے آئے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط جب وہ وزیر اعظم کو لکھ رہے تھے فار دا ڈاکٹرز پینل، فیملی سے انہوں نے کنسنٹ کیا؟ کبھی آپ کی دانش میں بہرحال یہ کہ میں آپ کو نہایت اطمینان سے، نہایت اعتماد سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب محمود خان نجقزئی صاحب کو کیا پتا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر محمد عاصم یوسف کون ہے، یوسف کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی شفا والے بھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خط ہے اور اس خط کو جب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے پرووائڈ کردہ لیٹر ہیڈ پہ دیتا ہے ہاں، تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتنی ان کے لیے ہتک توہین کی بات ہے کہ یہ خط وزیر اعظم صاحب پڑھتے اور یوں کر کے تو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے۔ ایسے خط جب لکھے جاتے ہیں تو ان ایسے خطوط لکھنے سے پہلے کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیغام آتا ہے کہ آپ ذرا بات تو بڑھائیں نا اس کو۔ چلو میں آسان ترین بات بتا دوں، ہاں زیادہ بجار تو بھی نہ پڑے۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت امن و آشتی کے بہت بڑے پیامبر بنے ہوئے اچھا، اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں۔ ملک کی سیاست کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اب میں نام لے کر بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اب یہ کہ وہ جمعرات کے دن ان کو ملے ہیں، پیر کے دن ملے ہیں، منگل کی رات کو ملے ہیں، کب ملے ہیں، کیا نہیں ملے ہیں، مجھے میرے پاس ایسی کوئی تفصیل آپ نہیں نے ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا نام میں لیا، آپ ٹھیک ہے۔ کو ایک اہم کلیدی کردار کا نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی کوئی ورکنگ ڈیولپمنٹ۔ یہ جو ورکنگ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء صاحب متحرک ہیں، تو اس کا مطلب نواز شریف صاحب بھی اس ساری اس پہ آن بورڈ ہوں گے اور راضی ہوں گے؟
پھر وہ اس کے بعد کہنا کہ کیا اس کے لیے ٹرمپ بھی تیار ہے یا ٹرمپ کا تو نہیں لینا ہے. دینا نہیں. میں آگے اس کے اگلا سوال پوچھنے لگا ہوں نا. اس کا ہی ہیز ہز فیوریٹ پرائم آپ نے منسٹر. ابھی آپ کو کہا- یہ بات پتہ ہے کہ وہ یعنی وہ ادھر ڈیووس میں وہ لوگوں کو کہتا رہا کہ مائی فیوریٹ پرائم منسٹر شہباز یو نو وائی بیکاز یو نو کہ شہباز شریف صاحب وہ جو گفتگو کر مائک رہے دیتا تھے. رہا شہباز شریف کو کہ نہیں آئیے. نہیں وہاں پہ ڈیووس میں جب وہ سائن ہو رہے تھے تو اس وقت اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی اراؤنڈ تقریباً 1 ملین کا میرا گیس ہے کہ وہ بچائیں ایڈمن. انہوں نے کہا نہیں سر اس سے بھی زیادہ کیا بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. آپ نے تو آپ کی تو لیگسی جب بنے گی نہیں یہ پرائم منسٹر نے کہا ان کو ہمارے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ان کو. بہرحال میں عرض یہ کرنا 15 ملین تھا شاید, سوری میں یاد آ گیا 15 ملین. او یار میں وہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہرحال جب کل کا کو مورخ جب تاریخ لکھے گا تو یہ آپ کا سب سے بڑی لیگسی بتائی جائے گی کہ آپ نے ایٹمی جنگ جو ہے رکوائی پاکستان اور بھارت کے درمیان. اینی میں اب ہم یہ نہیں بھٹک گئے اب یہ جو میں صرف عرض آپ کو یہ ڈیولپمنٹ کر ہو رہا رہی ہوں ہے کہ اب لیکن پرابلم کیا ہو گیا. نہیں, یہاں پہ بھی ایک سوال ہے سر. یہ جو مطلب ایک ڈیڈ لاک ٹوٹا ہے ایک طرح کا, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ابھی ٹوٹا نہیں ہے. یہ خط لکھ دیا, اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے یار, آپ بھی صحافی ہو, رپورٹر ہو, جو بیٹس پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈراپ کیا جاتا ہے کہ شاید جمعے کے دن ملاقات ہو. آپ یہ خبر دے دیں. اس کی ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس سے تردید نہیں آئی. اب یہ ملاقات کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, فلور پہ ہو جائے گی وہ جب سیشن ہوگا, جمعے کو آئی سیشن ہے ڈونٹ تھنک سو. اس طرح نہیں ہوگا. یہ ون ون ہوگی. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ کھلا پیغام دے جانے کے بعد کہ جی وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان سے ملاقات کو تیار ہیں. اس کا فارمیٹ کیا پاسبل ہو سکتا ہے وہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے, آلریڈی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ, تو ایک مخصوص انتہا پسند گروپ جو سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, جو خود کو سہیل آفریدی سے زیادہ عمران خان وفادار سمجھتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا, یہ کو گل لگی ہے بلا. تو اب کچھ اس طرح کی بات چل رہی ہے. اس کو اب ہم یہ الفاظ استعمال کرنا کہ جی غیر مشروط ملاقات نہیں ہوگی, کچھ شرطیں عائد کی گئی ہیں, یہ ہے طریقہ بینڈ باجا بارات کے ساتھ یعنی بریکنگ نیوز دینے کا. کیا پوزیشن نے کہا کہ اگر آپ ملاقات کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں تو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کیجیے. نہیں, میسیجنگ ہوتی ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آج یا کل یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے جن ڈاکٹرز کے نام لیے ہیں ان کے ساتھ یا تو ان کی ملاقات ہو جائے جیل میں, یا ان کو باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے وہ جو نوٹیفائی کر دیا جائے. نہیں یار, وہ جو بھی میڈیکل ہسٹری جو ابھی تک حکومت کے پاس وہ ان کو موجود ہے, پرووائڈ کر دیا یعنی کہ ابھی جس کی وجہ سے ہسپتال لے جانا پڑا, ان کو دے دی جائے. لیکن زیادہ پریفریبلی میرا خیال ہے کہ انٹرنلی یہ بات پہ اصرار ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے کہ اچکزئی صاحب سے ملاقات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یار کچھ تو عزت رکھیں کہ ایک بندے نے پبلکلی خط لکھ دیا اس کی کو بھرم رکھ لیا جائے, اس کا بھرم اسی رکھ. طرف آ جاؤ. اللہ آپ یہ تو ہوگی پڑھی لکھی گفتگو. ایک ہوتی ہے لنگر گپ. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں نا یوں بائی پاس لیتے ہوئے, میں اصل میں ٹائم کی کمی ہے, میں ضرور چاہتا کہ آپ لمبے بائی پاس سے ہیں, لیکن میں ٹائم کی کمی کے باعث دو پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائیں. ایک تو لنگر گپ پر. لنگر گپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس رستے پہ چل پڑے ہیں جس پہ نواز شریف چلے تھے. یہ جو ورکنگ نہیں سر دیکھیں, لنگر گپ پہ آپ کسی کا منہ تو نہیں بند کر سکتے. ان کے پاس آرگومنٹ ہے, ان کے پاس آرگومنٹ یہ ہے کہ یار یہ اچانک کیا ہوا. کل تک ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے تھے, بات نہیں کریں گے, ملیں گے نہیں, اٹھیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں. اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مل لیتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتے.
یہ تصدیق ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی محمود اچکزئی صاحب نے خط لکھا ڈاکٹروں کے لیے کیونکہ وہاں جو ہے تشویش پائی جاتی ہے ہیلتھ کو لے کے. پھر محمود اچکزئی صاحب جو کہ نامزد کردہ عمران خان صاحب سے وہ مل بھی رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب اس پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو محمود اچکزئی نے خط لکھا ہے وہ فیملی کو اعتماد میں لے کر لکھا ہے, ڈاکٹرز کے نام فیملی نے دیے ہیں. نصرت جاوید صاحب یہ بھی کہتے ہیں. تو پھر میرا حق بنتا ہے نا کہ میں لنگر گپ لگاؤں, میں یہ کہوں کہ عمران خان بھی نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیماری کو ایک رستہ بناتے ہوئے بنی گالا تک پہنچ سکتے ہیں اڈیالہ جیل سے. دیکھیے صاحب بات یہ یا پیمز تک پہنچ سکتے ہیں. یہ پھر وہی بات ہے, یہ لنگر گپ ہے. یہ ایک میری دانش میں فرینکلی اسپیکنگ ایک غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے. میں صرف آپ کو یہ اس طرح کا ہے, یعنی پھر اس طرح بات کرو کہ صاحب اسی باعث تو قتل عاشقان سے منع کرتے تھے, صاحب مقافات عمل ہوتا ہے, آپ نے مذاق اڑایا کہ جی پلیٹلیٹس اور فلانے اور فلانے اور فلانے بیماری کا ڈرامہ ہے. آپ کو وہ دن بھول گئے جب آپ وہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کے جا کے ادھر یعنی کہ بے لقب لگا کر آپ جو ہیں وہ یوں کر کے مذاق اڑاتے تھے, یہ دیکھنے کی چیک کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا واقعی وہ ایک موذی مرض کی بیماری. اب دیکھیے کیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ بھی وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں. دیکھو نا, ابھی تک سب سے سٹرونگ پوائنٹ جو ہے, جو ان کے بدترین دشمن اور حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ بھی پبلکلی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, اپنے متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ موصوف اس طرح جیل کاٹ سکیں گے. یہ کہا ہے نا, یہ رانا صاحب کی مسلسل ریپیٹڈ پوزیشن ہے نا, 3-4 جگہوں پہ کہہ چکے ہیں. اب سچی بات ہے کہ یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا محلے کے اونترے منڈے, یہ اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر میں اس وقت واقعتاً قائد تحریک انصاف کا دل سے خیر خواہ ہوں اور میرے میں انسانیت کی اتنی رمق بھی ہے, تو میری اولی ترجیح یہ ہوگی کہ یار موصوف کی بیماری کی کیا نوعیت ہے, ان کی صحت کے کیا حالات ہیں, یہ میری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. جان ہے تو جہان ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہی ڈاکٹرز کا پینل کچھ ریکمینڈ کر دے, یار ابھی اٹس ٹو ارلی. آپ نے, میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنی بات, اتنا آپ فیس سیونگ یا عزت دے دیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں جمعے سے پہلے, آج تو خیر اب ممکن نہیں رہا, کل کسی وقت جو ہے یا محمود صاحب سے مل کے آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم اس کو ان ڈاکٹرز کو الاؤ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا گڈ ول جسچر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ جی آپ نے خط لکھا تھا, آپ کے خط کا احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ 3 ڈاکٹر جو ہیں یہ جیل بھیج دیے, اور آپ ان سے معلوم کر لیجئے کہ کیا حالات ہیں. اب یہ جو گڈ ول جسچر ہے نا نصر صاحب, یہ گڈ ول جسچر نہیں, آپ اس دیکھیں نا, آپ میری لنگر گپ نہیں, یہ واقعی لنگر گپ ہے. آپ نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لگائی, لوگ یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے اس لنگر گپ کو کی دھجیاں اڑا دی, پر آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس کچھ سالڈ آرگومنٹ تو نہیں ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, گڈ ول جسچرز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یار بڑی ملاقات. اچھا بات سنو, میری یہ ملاقات بھی ہوئی. اب اس ملاقات کے اندر آج جو ہے وہ اس کا جو فالو اپ ہوئے ہیں, تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اتنی رقم تو نہیں ملی ہے جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملاقات بے سود رہی, ناکام رہی. یار اس طرح بدقسمتی سے یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ سیاست کا ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے فٹ بال کا میچ نہیں ہو رہا ہوتا, ان کا گول آگے بڑھا اور گول ہو گیا, وہ جیت گیا, تالیاں تالیاں. اس طرح ہم ڈرامائی ایک ماحول بنا کے 2 سال سے اسی سیاست کو رپورٹ کر رہے ہیں. انہی کی حکومت ہے نا شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی. تو 2 سال میں جو رویہ بدلا ہے وہ کیوں بدلا ہے یا نہیں بدلا, انتہا بدلا کہ نہیں بدلا, کس اور دونوں جانب سے بدلا ہے. بدلا نا, اس وجہ سے کہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح یکساں صورتحال میں نہیں رہ سکتی. ایک یہ تھا کہ بالکل مینڈیٹ چوری ہو گیا, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, اور ہم عوامی طاقت کے بلبوتے پر یہ فارم 47 سے آئے ہوئے ڈکیتوں کو دھکا دے کر ایک دھکا اور 2 کریں گے.
وہ نہیں ہو پایا. اب کیا چوائس رہ گئی؟ اب یا تو اسمبلی میں ہی بیٹھے رہو اور اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہو. سو یہ دونوں میں کا اپنا اپنا فیصلہ ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو یہ ہو جاتا ہے سر تو اس کی نظر میں فرض کریں جمعے کے دن میٹنگ ہو رہی ہے تو یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کا جو چیمبر ہے وہاں چلے جائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو وزیر اعظم شہباز شریف محمود خان اچکزئی صاحب کے چیمبر میں جو انہیں الاٹ ہوا ہے سیڑھیوں سے پہلے جو نیچے اترتے ہیں وہاں نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہ جو پورا تم کتنی مرتبہ گئے ہو آج کل وہاں پہ سارے نوجوان صحافی جن میں ہمت اور طاقت ہے وہ اپنے موبائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب اچھا جو بھی لنگے سر بس ٹھیک. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فرض کیا کہ جمعے کے دن یہ اگر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے سر تو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی ہے. میں ایسے ہی ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اچکزئی صاحب کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں ہاتھ ملا کے یا ان کو گلے لگائے کہتے ہیں میں شام میں آپ کے گھر آ جاؤں گا. ان کا گھر بھی تو ہے نا قائد اعظم ایز لیڈر آف دی اپوزیشن تو وہاں ڈراپ ان ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو. یعنی وہ جو ہوتا ہے کہ ہجوم کا سامنا اور یہ بھی نظر آیا کہ جی جیسے بٹ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ خط لکھنے کے بعد اس خط پر بغیر کسی پیش قدمی کے آپ محمود صاحب سے کسی آپ کو یعنی یہ توقع نہیں رکھنی کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ یہ خط کو کوئی وقت نہیں دی گئی اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جو کچھ آنا ہے مجھ سے مل کے فریاد امداد کرو. محمود صاحب وہ نہیں کریں گے. ہاں میرا اپنا یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں ان کو یہ کہہ سکتے ہیں ان کی یعنی کہیں نہ کہیں یہ ضرور نظر آئے گا کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے قائد حزب اختلاف کو ایکنالج کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے وہ خط لکھا ہے اور میں ایکٹیولی کنسیڈر. لیکن میرا اپنا خیال ہے اگر بات کو تھوڑا سا آگے لے جانا ہے تو مثال کے طور پر کل یہ کروائی جا سکتی ہے وہ ہو جائے اس میں گورنمنٹ کو بھی تو ایک فائدہ ہے نا. وہ کیا فائدہ سر آج کیا تاریخ ہے؟ آج 5 کو اگر فرض کرو ڈاکٹروں کے پینل کی ملاقات ہو جاتی 6 کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈراپ ان جس کو کہتے ہیں کیجول ڈراپ ان میں بھی ان دا چیمبر آف محمود خان کہیں بھی اگر یہ ملاقات اور قائد حزب اختلاف کے گھر تو وہ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات بھی دونوں اطراف سے پبلک کر دی جاتی ہیں. تو 8 تاریخ کا جو یوم سیاہ ہے اس کا کیا ہوگا پھر؟ ہو سکتا ہے اس کا کم ہو جائے اس کا مومنٹم کم ہو جائے. اس کا مومنٹم تو حکومت کا اس میں فائدہ ہے. ہو سکتا ہے حکومت یہ سارا کچھ یہ سوچ کے کر رہی ہو کہ چلو یار لوگوں کو ڈیورژن دے دیں. ہو سکتا ہے کہ یہ پوری جو پھر وہ بھی تھیوری آپ کو سازشی تھیوری ماننی پڑے گی کہ یار یہ بیماری کی خبر بھی جان بوجھ کر چلوائی گئی ہے پھر آپ یہ بھی کریں پھر آئیے سازشی تھیوریاں کرنی شروع ہو جائیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اب تو جس پہ میں نے کام کیا ہے تھوڑی سی جتنی بہت آج کا رپورٹنگ کر سکتا ہوں عمر کے اس حصے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ انتہائی تشویشناک نہیں ہے لیکن پریشان کن ضرور ہے. عمران خان صاحب او میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پلیز میرے پریشان کن ضرور ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تشویشناک نہیں ہے پریشان کن ضرور ہیں اور یہ ایک ایسی سپیس کریٹ کر رہی ہے جہاں پر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سیاسی اختلافات اپنی جگہ. سر ایف اینڈ بٹس کے علاوہ آپ ان سیاسی روش میں بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ نہیں مطلب ایف اینڈ بٹس کے علاوہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایف اینڈ بٹس کے علاوہ کیا یہ رویے میں بدلاؤ نہیں ہے؟ دونوں جانب سے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کا رابطہ کرنا کیا یہ رویے میں بدلاؤ نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو ویسے جو ہے جو کہ ایک سخت گیر آدمی سمجھا جاتا ہے
اور جنہوں نے وہ اس زمانے میں جب وہ یعنی کہ بتحریک عدم اعتماد کے بعد وہ وزیر داخلہ تھے اور وزیر داخلہ کی حیثیت میں مئی 2023 میں انہوں نے جس قسم کا جس طرح اسلام آباد کو سنبھالا، وہ شخص پہلے پبلکلی جو ہے یہ اکنالج کرتے ہیں کہ بھئی ان کی توقع سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مزاحمت دکھاتے ہیں یہ صاحب، اور پھر وہی ان سے روابط کر کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی تو ہو سکتا ہے یہ خط بھی فرمائشی ہو کہ یہ سیاسی رویے میں جو تبدیلیاں ہیں دونوں جانب سے، اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو آئے گا. اب جو کیا ایبسولوٹلی وہ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں قیاس آرائی سے اس کے لیے نہ قیاس آرائی کریں گے نہ ہی ہم کو نجومی بنیں گے، بریک لیں گے اس پر. ویلکم بیک. صاحب ہندوستان کے پارلیمنٹ میں مودی صاحب 12 سال سے وزیر اعظم ہیں، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پہنچ کے اندر فلور پہ نہیں گئے، آئے ہی نہیں. انہوں نے تقریر کر ان کی چھاتی کتنے انچ کی ہوا کرتی تھی؟ 56 انچ کی ہوا کرتی تھی یا 54 کی؟ 56 انچ کی چھاتی تھی سر. اچھا، وہ تب وہ نہیں ہوتا تھا نا اپوزیشن. اصل میں دیکھو بہت بڑا پرابلم ہے، آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یار جہاں پر آ جائے نا کانکریٹ اعداد و شمار کی بات، تو اس پہ ٹرمپ صاحب کی بات آپ ذرا نا. اب حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نا، اس ٹویٹ کا واضح ایک یعنی 1 پوائنٹ لائن ہے. اب ہمیں جلدی ختم کروں، 4 منٹ بعد میں آئی ہیو ٹو ٹیک بریک. کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. یہ تو اچھی ویسے خبر دی ہے نا انہوں نے سروے سے، دیکھا جائے تو. میری بات تو سنو نا. اب بھائی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ آ گئی کہ 18% ٹیرف. نہیں، یہ تو ایک اس کا ہوا نا. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت امریکہ سے $500 500 ارب ڈالر 500 ارب ڈالر سر کی مصنوعات خریدے گا زیرو ٹیکس پہ، یعنی ان کے 18%. اچھا بھی وہ کون سی مصنوعات ہوں گی، اس میں کون سے سیکٹر کا کتنا حصہ ہوگا، بس کتنے % تیل خریدے گا، کتنے % گیس ہوگی، کتنے % فوڈ ہے، کتنے % ایگریکلچر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری بیسک تفصیلات. اب ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس وقت ایک کہانیاں یہ بتانی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، ستہ خیرہ، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ہنکی ڈوری اینڈ ویری ویل. آگے سمجھ ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ لکھ کے تو کہانی کر دی. ان کے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ وہاں پر اب آہستہ آہستہ کہیں جا کر ان کو پش بیک مل رہا ہے، لیکن ابھی بھی انہیں اپنی سینٹ سے اور اپنی ہاؤس سے، اسمبلی ہے جو وہاں کی، ابھی وہاں پر اتنا زیادہ سیٹ بیک نہیں مل رہا. بھارت میں اب ایسی صورتحال نہیں ہے. بھارت میں یہ یعنی پہلی مرتبہ ہے اس کی تیسری ٹرم میں کہ اپوزیشن، کیونکہ وہاں پر اگر اپوزیشن جماعت کے پاس ایک مخصوص پرسنٹیج نہ ہو تو then they don't appoint someone be leader of the opposition. ہاں 2 ٹرم میں نہیں تھا مودی کے سامنے. اب کل جو ہے وقفہ سوالات کے دوران سے جو ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تو انہوں نے وہ ملتوی کر دیا. وہاں پر مودی صاحب کے دفتر سے یہ میسیجنگ دی گئی کہ صاحب شاید کل یعنی آج بدھ کے دن کوئی 5-5:30 بجے ہمارے وقت کے مطابق نریندر مودی صاحب آ کے تو اعتماد میں لیں گے ایوان کو کہ بھائی ہاں کہ میں نے ٹرمپ کے ساتھ کیا معاملہ. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو وہ پھر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، اور اس دفعہ ہنگامہ آرائی کچھ ہم سے ملتی جلتی ہماری نقل شروع ہو گئی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جو خواتین ہیں وہ ادھر ٹریجری بینچز کی طرف چلی گئی کراس کر کے، اور یہ ہوا کہ شاید وہ فزیکل حملہ شملہ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بھارتی وزیر اعظم پر فزیکلی حملہ کرنے کا ارادہ باندھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو انہوں نے کہا کہ اجلاس ہی نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. تو مجھے آسان نہیں ہے مودی صاحب. اس لیے اچھا صرف ایک بات صرف کر لینے دو، وہ یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود ایک رول ہوتا ہے کہ ایک لکھی ہوئی، جو میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ وزیر کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے ایک لکھا ہوا بیان پڑھے، اس پہ اس کو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا. بھارتی وزیر تجارت جو ہے اس نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا ہے
جو لوگوں کو ظاہر سیٹسفائی نہیں کر پایا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے درمیان براڈ ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی تفصیلات ابھی آئیں گی، اور جیسے ہی آئیں گے ہم آپ کے روبرو رکھیں گے۔ مطلب انہوں بھی نہیں سی پتا کی ہونے لگا ہے۔ نہ بات یہ ہے کہ مودی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ ٹرمپ نے بکواس کیا، ابھی تو ہمارا براڈر ایگریمنٹ ہوا ہے، ابھی تفصیلات ہوں گی، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اپیئر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار مودی نے پہلے بڑک لگا دی، سوری ٹرمپ نے پہلے بڑک لگا دی۔ آئی ہوپ یو تو اپنی فیس سیونگ کی کوشش کر رہا ہے پر ہوگا نہیں۔ چلیں ایک بریک جی، ویلکم بیک۔ ایران امریکہ مذاکرات، نصر صاحب یار بات یہ ہے کہ میں واقعی اب میں آپ والی حرکت کرنے والا ہوں، مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کی شدید نہیں ہے۔ ہاں بڑی حوصلہ افزا خبریں آ رہی تھیں، صرف اتنا ہی تھا کہ جی چلیں استنبول نہیں بلکہ عمان میں یہ ہوگی میٹنگ امریکہ اور ایران کے درمیان۔ ابھی لیکن ریسنٹ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جس سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات اس طرح نہ شروع ہو پائیں جیسے ہم باور کیے بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ابھی جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ جو ہے روبیو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ کچھ فارمیٹ، ہماری تو کوشش تھی کہ استنبول میں ہی ہوتا، لیکن اس میں بھی مثال کے طور پر نا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام فی الحال۔ دوسری طرف اسرائیل کے دباؤ میں آ کر امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اور ابھی سیکرٹری مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ہم آپ کا میزائل پروگرام بھی ڈسکس کریں گے کہ بھی آپ کے میزائل کی اتنی رینج ہو اور اتنی تعداد ہو تاکہ اسرائیل کو یہ اطمینان ہو کہ آپ ان پہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسرائیل یہ کہتا ہے نہیں، لیکن اب تو کل تو ہم اسرائیل کے کانٹیکس میں سی این این کو رپورٹ کر رہے ہیں، سی این این کو اور باقی اور جو، لیکن اب تو یعنی کہ یہ بات اس طرح نہیں کہہ رہا، لیکن اب جس طرح سیکرٹری مارکو روبیو نے جن موضوعات کا تذکرہ کیا ہے تو اس نے نمبر 3 پہ رکھا ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام، کیونکہ امریکہ کے نقطہ نظر سے ٹرمپ کا اگر تم دیکھو وہ تو کہتا ہے میں نے تو آئندہ آنے والے کئی سالوں کے لیے اس کو تباہ کر دیا ہے، تو ان کی ترجیحات میں اب یہ 3 نمبر پہ آ گیا ہے۔ پہلے ان کا میزائل پروگرام تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ایران یہ ہے کہ وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر ادھر امریکی اور ادھر میں نہیں ہوں گے، یعنی الگ ایک ٹیبل پہ نہیں، 1 on 1 نہیں ہوگی۔ وہ اس طرح افغان مذاکرات بھی ہوئے تھے، ہاں ٹھیک ہے، میڈیٹر کے ہوئے ذریعے ہیں، وہ کبھی ادھر سے ادھر سے پیغام رسانی ہوتی رہی، اور ایک یعنی اوباما کے دوران میں بھی اس طرح ہوا تھا ایک مرتبہ۔ تو اب اور دوسرا کیا باقی جو لوگ ہیں مطلب ترکی ہو گیا، پاکستان وہ بھی لوگ میز پہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا اب گڑبڑ کی خبریں کل تک چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی، ہم اس کو مزید اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔